बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है आपके साथ। दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। मेरी कोशिश होती है, जैसे मैंने अर्ज़ की, कि मैं इंतहाई अहम स्टोरीज़ आपके के लिए चुन चुन के लाता हूँ। बाकी तो न्यूज़ आप सुन लेते होंगे, लेकिन उस स्टोरीज़ पे, उस न्यूज़ पे तबसरा भी, तजिया भी। आपने सुना ना, बार बार खान साहब कहते हैं कि जनाब दो नहीं एक पाकिस्तान। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी कोट करते हैं कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह व बर्बाद हुई हैं कि वहाँ ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून, और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि भड़के मारते रहते हैं मुबैना तौर पे। तो इसी तरीके से कि शुगर इंक्वायरी स्कैंडल के सरबराह डॉक्टर रिजवान को अचानक तब्दील कर दिया गया है। क्यों हुआ है ऐसा? एक इस पे बात करनी है, बहुत खुल के बात करनी है जी, और तफसील और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है। और दूसरा, मरीम नवाज साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में बाकी तो खैर बातें वही हुई जो उन्होंने उस एक रोज़ पहले उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तकरीबन वही बातें की। एक बात बड़ी अहम की है कि वो हम तो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। इस पे बड़ा अजीबो गरीब किस्म के तबसरे हो रहे हैं, मैंने इस पे भी बात करनी है। दोनों स्टोरीज़ बहुत ही दिलचस्प तरीन स्टोरीज़ हैं। आ जाए जनाब पहली बात पे कि शुगर स्कैंडल के इंक्वायरी के सरबराह डॉक्टर रिजवान, जो डायरेक्टर FIA, वैसे तो पुलिस के एडर से उनका ताल्लुक़ है, SSP हैं, डायरेक्टर FIA लाहौर तैनात थे, उनको अपने काम से रोक दिया गया है वो शुगर इंक्वायरी स्कैंडल के। और अगर मैं भूल नहीं रहा, कुछ लोग मेरी तस्दीक करेंगे, वो नो डाउट मेरे व्यूअर्स में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, तो माशाल्लाह। तो वो अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद ये वही डॉक्टर रिजवान तो नहीं है कि जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने सिंध में सईद गनी साहब के भी अगेंस्ट कोई बात की थी कि जी उनसे हमारी जान को ख़तरा है, और ख़ुद जो दूसरे साहब हैं PTI के हलीम आदिल शेख साहब, उनके बारे में भी। तो आई थिंक ये लगता है कि वो भी, इनको भी जो है ना, ये डॉक्टर रिजवान साहब भी वही हैं जिनको ईमानदारी दयानतदारी का टीका लगा हुआ है। तो ये जो है ना, फिर उनको इंक्वायरी का सरबराह तो बना दिया, लेकिन जब उन्होंने बड़ों पे हाथ डाला तो फिर अच्छा, मैं आपको ना आज थोड़ा सा और भी मिसालें बताऊंगा कि जब बड़ों पे हाथ डाला तो खान साहब ने यू टर्न कैसे लिया, ये भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। अब आ जाएं जनाब, सबसे पहले डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर FIA, अभी ये नहीं पता कि उनको FIA से भी हटा दिया गया, यानी अभी उनको उस काम से हटा दिया गया है, शुगर इंक्वायरी स्कैंडल से हटा दिया गया है। और जनाब उसके अलावा जो है ना, अब FIA में अभी तक हैं या नहीं है, एक दूसरे गालिबन वो DG हैं, उनको लगा दिया गया, तो अबू बकर साहब, तो उनको जो है ना लगा दिया गया है इंक्वायरी का हेड, और उनको हटा दिया गया है। क्यों? तो बताया जा रहा है कि 2 स्टार मिल है, शुगर मिल है, और वो है जनाब खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली की। और खुसरो बख्तियार साहब के भी उसमें मैं बताता हूँ जनाब कि और कौन कौन हैं, और किन किन पे उन्होंने हाथ डाला, और क्या क्या करने वाले थे, और क्या क्या सूरत हाल थी। तो और कौन कौन हैं, तो ये कि वो 2 स्टार शुगर मिल के हवाले से उन्होंने, उनकी जो फैमिली के हैं और उनके अपने भी शेयर्स हैं, को बताया जा रहा है 13 करोड़ रुपए के उनके अपने शेयर्स हैं। तो उन्होंने उनको जो है ना तलब किया था, और अब वो उनके गिर्द घेरा तंग करने वाले थे खुसरो बख्तियार साहब के। बस ये होने ही लगा था कि जनाब हुकूमत ने फारिग कर दिया। ठीक है, हम सुनते हैं ना, रोज़ सुनते हैं ना वज़ीर आज़म साहब से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कोट करते हैं कि तुमसे पहले वो कौमें इस वजह से तबाह हुई हैं कि गरीब के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए एक कानून। और साथ ही वो भी सुना देते हैं कि अगर मेरी बेटी भी कोई इस तरह की काम करती तो फिर उनके भी हाथ काटे जाते। ये वज़ीर आज़म साहब बड़े फ़ख्र से सुनाते होते हैं। और वही कप्तान साहब की हुकूमत ने जनाब जब खुसरो बख्तियार साहब पे हाथ पड़ने लगा तो वो जनाब, अच्छा सिर्फ खुसरो बख्तियार साहब की बात नहीं है, यही डॉक्टर रिजवान साहब हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर रिजवान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी FIR काटी, और उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी का भी इजाज़त मांगी थी। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की आज मुलाकात भी है। कुछ लोग इससे भी साथ जोड़ रहे हैं कि एक तीर से दो 3 शिकार। यही डॉक्टर रिजवान साहब हैं, डायरेक्टर FIA, जिन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस के कुछ शुगर मिलों पे भी हाथ डाला। ठीक है ना,
اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پھر اس طرح سے جو پالشیا مالشیا چینل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا بھی وہ پھر ان کے بھی ساتھ ان کا شوگر ملوں پہ بھی ہاتھ ڈالا تو پھر یہی ہو. تو ہم یہ جو سنتے ہیں کہ ان کے منشور میں بھی تھا, پی ٹی آئی کے منشور میں, کہ دو نہیں ایک پاکستان, ٹھیک ہے نا. اور ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب روزانہ جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا ہچکولے لیتے ہوئے, وہ کیا کہتے ہیں چھلانگے مارتے ہوئے ٹویٹر کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ وہ جو ہے نا جا بیٹھتے ہیں اور پھر اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہے نا بھڑکے مارتے رہتے ہیں. ان کا آج سنا ہے کہ کابینہ نے وہ جو ممنوعہ بور کی لائسنس ان کو جاری کر دیا ہے شہباز گل صاحب کو. یہ ہے ایک نہیں دو پاکستان یا دو نہیں ایک پاکستان, یہی سنا کرتے تھے نا. اور یہی دو نہیں ایک پاکستان تیمور جھگڑا صاحب جو کہ وزیر صحت ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ تقریباً کو 100 کے ارد گرد 100 کے تقریباً جو ہے نا آس پاس لوگ لے کے گئے وہاں پر وہ اپنا پشاور میں ایک ہوٹل میں ایک ریسٹورنٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ خود بتائیں, تو وہاں پر وہ انہوں نے جناب افطاری کی اور خیر سے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کون سی کارروائی ہوتی ہے. اور وہ خود وزیر صحت ہیں صاحب, اور کرونا کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پازیٹیو کیسز کی شرح سب سے زیادہ, میں کل سن رہا تھا کہ ضلع خیبر میں 83% پازیٹیو, اور وہ وزیر صحت ہیں. اور آپ ان کو دیکھیں تو صحیح کہ اس طریقے سے وہ گپے ہانک رہے ہیں اور ماسک ایک نے نہیں پہنا ہوا, اور افطاری جناب انہوں نے جناب ادھر پشاور میں ایک ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں خیر سے لگا دی. اور ریسٹورنٹ والے کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہتے رہے کہ جناب ادھر اجازت نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا حکیم حکومت کا وزیر ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے دو نہیں ایک پاکستان. یہ ذرا رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے عمر شیخ صاحب, ٹھیک ہے, وہ سی سی پی او لاہور, جن کے تعریف میں کپتان نے زمین آسمان کے کلابے ملائے. انہوں نے کہا جی یہ تو آئے ہی مافیا کے خلاف ہے کارروائی کرنے کے لیے. وہ میرے ادھر بہنوئی کا کس کا پتہ نہیں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, انہوں نے چھڑا کے دیا. پھر اسی عمر شیخ کو ہٹا دیا گیا. وہی عمر شیخ صاحب جناب رؤوف کلاسرا صاحب کے ساتھ انٹرویو میں ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ جناب کہ مجھے اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ میں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بڑوں پر ہاتھ ڈالا, اور جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو سی ایم ہاؤس میں یعنی عثمان بزدار صاحب کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ, اور سی ایم ہاؤس نے مجھے ہٹا دیا, وسیم اکرم پلس نے مجھے ہٹا دیا. جیسے ہی میں نے سوسائٹیز کے بڑوں, اس کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا بس مجھے ہٹا دیا گیا جناب. یہ یاد ہے نا آپ کو نا, یہ عمر شیخ صاحب نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کپتان صاحب کہتے ہیں نا حدیث کوٹ کر کے کہ تم سے پہلے اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ غریب کے لیے اور قانون اور امیر کے لیے طاقتور کے لیے اور قانون. میرے خیال ہے یہ وہ جملہ ہے جو سب سے زیادہ دفعہ ادا کیا خان صاحب نے, کنٹینر سے لے کر آج تک کی تقریر تک, قوم سے خطاب تک, ٹھیک ہے نا. یہ چند جملے جو وہ بار بار دہراتے ہیں, وہ یہ ایک جملہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا جناب کہ انہوں نے وجی الدین صاحب کو, جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کو, کپتان صاحب فرماتے ہیں کہ جو فلاں بندہ بڑا آنیسٹ ہے نا اس کو, کیپٹن اپنا جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کو انہوں نے جناب اپنا الیکشن کمیشن کا پارٹی کے اندر سربراہ بنایا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے جناب رپورٹ دی. اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب ہوں, انہوں نے اس رپورٹ میں کہا کہ پرویز خٹک صاحب ہوں, نادر لغاری صاحب ہوں, علیم خان صاحب, پتہ نہیں کون کس کا نام لیا تھا, ان کو نکالیں پارٹی سے کیونکہ یہی انہوں نے تو پیسے کھائے ہیں, انہوں نے تو کرپشن کی ہے, انہوں نے سارا کچھ. تو نتیجے میں ہم نے کیا دیکھا, وہ تو پارٹی کے اندر رہے, وجی الدین صاحب, جسٹس وجی الدین صاحب کو چلتا کر دیا گیا. یہ ہے مافیا. ایک نہیں دو پاکستان یا دو نہیں ایک پاکستان, یہ نعرہ ہے نا. تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ برباد ہو گئیں کہ غریب کے لیے ایک قانون اور امیر کے لیے دوسرا قانون. تو یہ وہ صورتحال ہے. میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں, لیکن ویڈیو کا ٹائم اس طرح سے مختصر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کیا اور کیسے خان صاحب بنا دیتے ہیں. ان کی آنیسٹی کی بھی تعریف کرتے ہیں. خان صاحب آنیسٹی کی تعریف کیا کرتے تھے کن کی, اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے, دورانی صاحب جو کہ آئی جی تھے خیبر پختونخوا کے. انہی دورانی صاحب کو جب یہاں پر لے آیا گیا پنجاب میں, انہوں نے کہا جی میں پنجاب کی پولیس کو بھی ٹھیک کروں گا,
ٹھیک ہے نا، انہی دورانی صاحب کے ذریعے 2 مہینے کے اندر اندر ان کو فارغ کر کے بھگا دیا گیا. ٹھیک، یہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں نا، 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگانے والے کس طرح سے جب جن کے خلاف میں اور بھی کتنی مثالیں پہلے ویڈیوز میں بھی دے چکا ہوں اور اس میں، تو بھائی پھر یہ نہ کہا کریں نا، پھر بھڑکے نہ مارا کریں، پھر بڑی بڑی جو ہے نا چھوڑا نہ کریں. جب آپ کو یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بننا ہوتا ہے تو پھر آپ پچھلوں پہ تنقید نہ کیا کریں. آپ یہ نہ کہا کریں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، ہمیں مافیا نہیں چلنے دیتا، تو آپ خود ہی تو کر رہے ہیں ایسا. شوگر سکینڈل کے آپ نے سربراہ لگایا اور وہ آنےسٹ آدمی تھا، تو اگر ٹھیک، یا تو آپ کہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، اور اگر وہ ٹھیک کام کر رہا تھا اور جب انہوں نے ہاتھ ڈالا بڑوں پہ تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا. تو پھر یہ 2 پاکستان ہے یا 1 پاکستان ہے؟ یہ امیر کے لیے ایک قانون ہے اور غریب کے لیے ایک قانون. یہ ایک ہی قانون ہے، یہ ڈیفرنٹ قانون ہے، الگ الگ قانون ہے. تو بس بات یہ اتنی سی ہے. میں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آگے آ جائیں جناب، بہت ہی امپارٹنٹ سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو. وہ انٹرویو دیا مریم نواز صاحبہ نے، اور جناب وہ اس انٹرویو میں انہوں نے جو سب سے خاص بات کہی وہ یہی کہی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. ٹھیک ہے نا، اپنے بوجھ تلے، اپنے بوجھ سے گرے یہ حکومت. ٹھیک ہے، اچھا، یہ اس بات پر حالانکہ انہوں نے اگلے ہی جملے میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب اینکر نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2023 میں ہی اس کا مطلب الیکشن ہوگا، تو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے بوجھ سے گر جائے، یہ کسی اور طرح سے گر جائے. ہم اگر اس کو گرائیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی، یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے، یہ سارا کچھ ایسا. اچھا، پھر اس میں سیاسی شہید بننے کی کوشش کا کچھ خان صاحب کے بیانات اور کچھ خان صاحب کی پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس اور تقاریر بھی ابھی سے سامنے آنے لگ گئی ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں چیزیں سستی ہو رہی ہیں، یہاں پر تو بس پتہ نہیں بہت ساری چیزیں امپروو ہو گئی ہیں، یہاں پر تو معیشت اٹھ رہی ہے، یہاں پر تو پتہ نہیں کیا نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو، یہاں پر تو. اب میں حیران ہوں، پتہ نہیں خان صاحب کس ملک کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں باہر تو نکلتے ہیں تو پتہ نہیں وہ چیزیں ہمیں 10 گنا زیادہ مہنگی ملتی ہیں. ہم یہاں باہر نکلتے ہیں تو جو نوکریاں مل رہی تو چھوڑ دیں، جو پہلے سے موجود تھیں ان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. تو یہاں تو جو 50 لاکھ گھروں کا اور 1 کروڑ کا نوکریوں کا اور اس طریقے سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ان میں سے تو ایک ہی نظر نہیں آتا. تو یہاں پر تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو خان صاحب پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور خان صاحب کو دیکھیں کہ جو کنٹرول ٹاور بھی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ہٹائیں، جو خود بھی میں نے سٹوری بھی کی تھی 6 وزراء کو بلانے والی جنرل باجوہ صاحب نے ان کو میسج بھی کیا تھا کہ محمود خان صاحب کو بھی اور ان کو بھی ہٹائیں، بدنامی ہو رہی ہے، یہ کچھ نہیں چلا رہے. اتنا بڑا صوبہ آپ نے وسیم اکرم پلس کے حوالے کر دیا. تو وہ تو کل خان صاحب نے الٹا ان کو جو ہے نا جواب دیا ایک طرح سے. انہوں نے کہا کہ جو وہ شہباز شریف سے بھی زیادہ کام کر رہے. شہباز شریف تو ان کے زبانی وہ کہتے ہیں وہ تو اداکار تھے. ٹھیک ہے نا، اداکاری کرتے تھے، وہ تو ایکٹنگ کرتے تھے، وہ تو ایکٹر تھے. اصل میں تو عثمان بزار صاحب، وسیم اکرم پلس صاحب. لو جی، اس کا کوئی ہے علاج اب؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو 5 سال اور تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی اور سوالات بھی ہوئے سوشل میڈیا پہ کہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ آر یا پار، کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دسمبر والا مہینہ نہیں نکالیں گے، کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. اب پیپلز پارٹی والوں نے بھی اپنے حساب سے ان کو بھی موقع مل گیا جناب، انہوں نے بھی خیر سے اس طریقے سے تنقید کے نشتر اور تنقید کے تیر چھوڑنے شروع کر دیے. لیکن اب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہر سیاسی جماعت اپنا جو سیاسی مفاد ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے. اب ان کو لگ گیا پتہ کہ 3 سال گزر گئے ہیں، اب 1 سال گزرے تو الیکشن کی تیاری جناب لوگوں نے شروع کر دی ہے. اب بیچ میں سے اب تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ کنٹرول ٹاور بہت سارے بڑے بڑے لوگ نواز شریف صاحب کی منتیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے وسیم اکرم پلس کو ہٹاؤ. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کرو، ذرا اور بدنامی کا ٹیکا اور بدنامی کے دھبے ان کے دامن پہ لگنے دو. وسیم اکرم پلس صاحب جتنی دیر رہیں گے ان کے خیال میں، نون لیگ کے خیال میں، اور جو کہ خیال ہے بھی بالکل ٹھیک، ان کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وسیم اکرم پلس صاحب جتنی دیر رہے ہمیں اس کا فائدہ ہے. یہ کل ایک ٹی وی شو میں طلال چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جتنی دیر مزید رہتے ہیں ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان سے کچھ نہیں ہونے والا.
اب ان سے نہ چیزیں سستی ہوں گی، اب ان سے نہ نوکریاں ہوں گی، نہ نوکریاں دے سکتے ہیں، اب یہ نہ 50 کروڑ نوکریوں کا وعدہ اور 50 لاکھ گھروں کا 1 کروڑ نوکری کا نہ وعدہ پورا کر سکتے ہیں، نہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا کر سکتے ہیں. یہ تو ان کو اب بجٹ آنے والا ہے تو وہ بھی انتہائی خسارے کا بجٹ ہے. جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی خیر سے اربوں سے گزر کے خربوں میں چلا گیا ہے. تو اب اس طریقے سے ان کے بس میں نہیں رہی. ان کے پاس بھی اکانومسٹ اسحاق ڈار جیسے اکانومسٹ ہیں نا، ان کے پاس بھی بہت سارے اور اکانومسٹ ہیں. خیر سے چوتھا وزیر خزانہ اگر تبدیل ہو رہا ہے، چوتھا وزیر خزانہ آ گیا ہے، تو کچھ بھی وہ ڈور کا اس طرح سے ایک سرا پکڑتے ہیں تو دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا نکل جاتا ہے ہاتھ سے، دوسرا پکڑتے ہیں. ایسے حالات میں تو پھر یہ تھوڑا سا اور بھی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو دل میں خیر سے دھنس رہے ہیں نا، تو ان کو مزید دھنسنے دیں، ہمیں سیاسی فائدہ. بھائی سیاسی یہی ہوتا ہے نا، پولیٹیکل گیمکس، پولیٹیکل گیمنگز، پولیٹیکل ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ ہر کسی کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اب جو میرے کچھ بڑے آئیڈیلسٹ دوست بیٹھے ہیں کچھ یوٹیوب پر بھی اور کچھ اینکر صاحبان بھی، وہ کہتے ہیں جناب عوام کا تو پھر کوئی کسی کو نہیں ہے، اور جب وہ گرانے کی کرتے ہیں تو ادھر سے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں عوام کے منتخب حکومت کو گرانے آ گئے ہیں. اور جو کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ 5 سال چلنے دیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اور بھائی کسی ایک چیز پہ تو ٹھہرو، کسی ایک چیز پہ تو رکو. ہر پارٹی کا اپنا ایک پولیٹیکل مفاد ہوتا ہے. ان کو مفاد نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے سیاسی حریف ہیں، یہ جتنے آگے جائیں، جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ جتنے آگے جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ اگر 2023 میں الیکشن ہوگا تو اس الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو جو ان کے ٹکٹ پہ آئے گا حلقے میں ان کے بقول مبینہ طور پہ جوتے لگیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے تتر بتر کیسے ہوتے ہیں، بکھرتی کیسے ہے پارٹی، اور یہ لوگ ڈر سے جاتے. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں ہم سے ان کے لوگ رابطے کر رہے ہیں. صرف ان سے نہیں رابطے کر رہے، کچھ لوگ پی ٹی آئی سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کر رہے ہیں، کچھ وہاں کے لوگ ہیں تو وہ اے این پی اور مولانا صاحب سے بھی رابطے کر رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے رابطے کر رہے ہیں. تو اب اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو پتا ہے کہ بھائی اب الیکشن قریب آ گیا ہے، اور ویسے ہی الیکشن کی سب نے تیاری شروع کر دی ہے. اب کرونا کا ماحول ہے. اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر بالفرض ہم وسیم اکرم پلس کو ہٹا کے حمزہ شہباز صاحب کو آفر تو آئی ہے، کنٹرول ٹاور سے آئی ہے، پیپلز پارٹی سے آئی ہے، ہر کسی سے آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی ہم بنا دیں تو پھر وہ سارا کا سارا یہ جو 1.5-2 سال باقی ہیں اس میں سارا ملبہ ہم پہ آ جائے گا. کدھر کنٹرول ہوتی ہے مہنگائی اور کدھر کنٹرول ہوتی ہے 1-1.5 سال میں، اور جہاں اپنی اکثریت بھی نہ ہو، بندہ اپنی مرضی سے فیصلے بھی نہ لے سکے. تو بھائی ان کو پتہ ہے ہر پولیٹیکل جماعت اپنا مفاد دیکھ کے، اور یہ مفاد بدلتا ہوتا ہے وقت کے ساتھ. یہ مفاد نون لیگ کا آج سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 سال پہلے کچھ اور تھا، اس سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے کچھ اور تھا. اب 1 سال، اب جب 2 سال رہ گئے ہیں اور ہوگا. پھر جب 1 سال، تو صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کا بھی، خود نون لیگ کی بات نہیں. اب تو پی ٹی آئی چاہے گی کہ کسی طریقے سے ہمیں کو گرائے، کیونکہ ہم عوام میں جا کے کہیں کہ ہم تو زمین آسمان کے کلابے ملانے والے تھے، ہم تو ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بہانے والے تھے، ہم تو پتہ نہیں ادھر کیا پھل فروٹ سب کچھ جو ہے نا لگانے والے تھے، ہم تو پتہ نہیں اس کو جاپان اور سوئٹزرلینڈ بنانے والے تھے کہ انہوں نے ہماری ٹانگ کھینچ دی. بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کہنے کا جملہ بھی نہ بچے، ان کے پاس یہ بالکل ان کو گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آئیں. یہ ہوتا ہے کسی پولیٹیکل جماعت کا مفاد، سیاسی مفاد، اور ہر پولیٹیکل جماعت اپنے سیاسی مفاد کے پیش نظر اپنے کارڈ کھیلتی ہوتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.